अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट नवीद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज सबसे पहले मैं आना चाहूँगा जेफरी रॉबर्टसन वाले मामले पर, जिसमें वो इमरान खान साहब ने नाम दिया था। वो एक साहब हैं नून लीग के, उनको कहा था डेंटोनिक वाला बंदर। तो वो कई बार वाकई हरकत ऐसी करते हैं कि थोड़ा सा डाउट बंदे को होता है कि यार शायद ना कोई पीछे से ना पटाखा उठा के उसको तीली लगा के भाग गए और अता साहब फटाफट भागते आते हैं। पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग की नून की एक ही आवाज़ रह गई है, अता साहब आ जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज भी की है, जेफरी रॉबर्टसन पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सलमान रशीदी मलून, बेगैरत आदमी, जलील आदमी। वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा उसको, फिर आपको पता है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, लेकिन जितनी गालियाँ दी जाए उस बेगैरत को कम है। उसके वाले से अता साहब फरमा रहे थे कि जी जेफरी रॉबर्टसन अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने सलमान रशीदी को पनाह दी और इमरान खान साहब उनके पास अपना केस लेकर गए हैं। अब जेफरी रॉबर्टसन जो है वो कैसा आदमी है, उसके जो है वो बताने के लिए उन्होंने थोड़ी सी तहमीद बांधी। मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो है पूरी जो है वो मैं तकरीबन जो भी है उसमें से पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहला पॉइंट ये कि वो कहते हैं कि जी जेफरी रॉबर्टसन ने सलमान रशीदी मलून को अपने घर में पनाह दी। तो पनाह देने का मतलब ये है कि कोई भी शख्स अगर किसी को पनाह देता है अपने घर में तो वो उसको कदर निगाह से देखता है, उसको इज़्ज़त और तकरीम की निगाह से देखता है, वो उसके अफकार और नज़रियात को सपोर्ट करता है, तभी वो उसको पनाह देता है। अता साहब और माज़रत के साथ नून लीग के या बाकी सियासी जमातों के जो इस बात पे खुश हो रहे हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ बयान कर दूं। आप किसी को अपने घर में पनाह देते हैं, इट डज़ नॉट मीन्स कि भी आप उसके अफकार और नज़रियात को जो है सपोर्ट करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ तो ये समझ लें। अच्छा, अब अगर वो उसके अफकार और नज़रियात को सपोर्ट लेट्स सपोज करते भी हैं, लेट्स सपोज वो करते हैं अफकार और नज़रियात को, तो उस शख्स ने खुद तो कभी कोई तौहीन नहीं की। अता साहब कहते हैं जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उन्होंने जो है वो एक दफ़ा बेहुरमती की थी, तौहीन की थी। वो भी मुझे कोई ऐसा उसके बारे में ख़ास डाटा नहीं मिला जेफरी रॉबर्टसन के हवाले से। हाँ, ये ज़रूर पता चला कि उन्होंने वो पॉप जो थे रोम के, उनके बारे में उन्होंने थोड़ा सा कोई ऐसे अल्फाज कहे थे कि शायद जिसको इन्होंने अपने हिसाब से ट्विस्ट करके इन्होंने कहा जी जेफरी रॉबर्टसन को कौन जाके पढ़ेगा, लेकिन उनको पता नहीं कि हम जैसे नालायक भी वेले भी किसी टाइम बैठे होते हैं। अता साहब, हम जैसे वेले नालायक किसी टाइम बैठे होते हैं स्टडी करने पर, तो वो स्टडी करके आया हूँ। वो पॉप के ऊपर उन्होंने बात की थी, उसको आप लिंक ना करें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन के हवाले से। अगर उस शख्स ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की होती ना, तो मेरे ख्याल में वो इतनी अयाशी की ज़िंदगी ना गुजार रहा होता और ना ही वो उस ह्यूमन राइट कमेटी का प्रेसिडेंट चेयरमैन रहता। समझे? यूएन की ह्यूमन राइट्स कमेटी, उसकी जो एक स्पेसिफिक इदारा है, उसका हेड, उसका मेंबर ना होता। अगर उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की होती तो वो पॉप की थी, तो उसके ऊपर उसको कुछ क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन वो भी उन्होंने ऐसे कुछ एलिगेशंस थे कि जी वो उन्होंने तौहीन इस पैराए में नहीं की थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की या पॉप की। उन्होंने इस पैराए में की थी कि जी पॉप जो है या वहाँ पे जो है उनके वो गिरजाघरों के अंदर जिनसी इस्तेहसाल जो है वो किया जाता है, तो उस हवाले से उन्होंने बात की थी। खैर, बात आ जाते हैं इस चीज़ पे कि जी किसी के अफकार और नज़रियात, अगर आपके पास कोई रह रहा है, आप किसी को पनाह दे रहे हो, अगर आप किसी को अपने पास ठहरा रहे हो, तो इसका डज नॉट मीन्स कि जी आप उसके अफकार और नज़रियात को सपोर्ट करते हैं। अगर आपकी इसी पॉइंट को माना जाए तो जिस टाइम वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तकसीम हुई 1947 में, तो जो हिंदू मुसलमानों के घरों में पनाह जिन्होंने ली थी और जिन मुसलमानों ने हिंदुओं के घर पनाह ली थी, तो वो क्या एक दूसरे के अफकार और नज़रियात को सपोर्ट करते थे? अच्छा, एक बात सुने,
پھر اس حوالے سے یہ آپ کے میاں صاحب جب یہاں سے بھاگے تھے، میاں نواز شریف صاحب جب بھاگے تھے یہاں سے گئے تھے سعودی عرب سے لندن بھاگ گئے. اب یہ پچھلے دنوں جب انہوں نے دوبارہ جا کے پناہ لی لندن کے اندر، تو یہ کیا ان کے اس ملک کے افکار اور نظریات کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ کا مانا جائے تو پچھلے دنوں جو جڑاوالا میں واقعات ہوئے اس میں جو عیسائی جو تھے مذاہب کے لوگ، ان کو ہمارے مسلمان بھائیوں نے پناہ دی اپنے گھر میں، ان پرتشدد مظاہرین سے بچایا. تو کیا ہمارے وہ مسلمان بھائی جو کہ پناہ دے رہے تھے کسی کو جو جان بچا کے بھاگ رہا تھا، تو کیا وہ اس کے افکار اور نظریات کو سپورٹ کرتے تھے؟ بتاتے ہیں تاطار صاحب، وہ تو ملعون ہے ہی ہے، وہ تو بے غیرت ہے ہی ہے. سلمان رشدی ملعون ہے، بے غیرت ہے ہی ہے. جیفری رابرٹسن کون سا جو ہے وہ آپ کا مسلمان ہے؟ یا آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں آپ کے قائد صاحب جن کے ہاتھ کا وہ کھاتے ہیں پکا ہوا، وہ مسلمان ہے؟ جو ان کی سیکیورٹی پہ لگے ہوئے مسلمان ہے؟ جو اللہ اور رسول کو نہیں مان رہا وہ کافر ہے. دیٹس اٹ. جو اللہ اور رسول کی نہیں مان رہا وہ بھی کافر ہے. اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اسرائیلی کمپنی میری تھی، حسن حسین نواز کی نہیں تھی. ہر جگہ چلا ہے، اس پہ آپ لوگ بات نہیں کرو گے. کیوں نہیں کرو گے؟ کیونکہ وہ پھر افکار اور نظریات جو آ جاتے ہیں، پھر اس کے خلاف بات کرو گے تو وہ افکار اور نظریات کے چلتے آپ کو 2 دن بعد ٹھڈا ماریں گے، باہر نکال دیں گے اپنے ملک سے. اس لیے آپ ان افکار اور نظریات پہ بات نہیں کرو گے. اب بات آ جاتی ہے اس کے اوپر، سلمان رشدی ملعون بے غیرت آدمی، غیر مسلم. وہ جو ہے اس کو جیفری رابرٹسن پناہ دینے والا، غیر مسلم. لیکن جیفری رابرٹسن مشہور کس لیے وہ سمجھیں. جیفری رابرٹسن مشہور ہے، وہ نمبر 1 لائر ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے. اس نے ایوارڈس لیے ہوئے ہیں اس کے اوپر، اس نے بکس لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر. اس کی ٹوٹل اسٹڈی، اس کے ٹوٹل کیسز جتنے بھی ہیں وہ ہیومن رائٹ وائلیشنس کے حوالے سے. اس نے ہیومن رائٹ وائلیشنس کے حوالے سے ہر ملک پہ تنقید کی ہے. ایران پہ کی، سعودی عرب پہ کی، پاکستان پہ کی، انگلینڈ پہ کی. ٹھیک ہے، ان کے کنگ پہ ہے، حالانکہ انگلینڈ میں رہ کے ان کے کنگ پہ تنقید کرتا ہے وہ. پھر ہاں ایک ملک پہ تنقید نہیں کرتا، اسرائیل. ہو سکتا ہے جس طرح سے ہم کئی جگہوں پہ تنقید نہیں کرتے کہ ہمارے جو ہیں وہ پر جلتے ہیں اور ہمیں خوف ہوتا ہے کہ یار کوئی ادھر سے تھپڑ مارے گا، کوئی ادھر سے تھپڑ مارے گا، منہ لال کر دے گا یا اٹھا کے لے جائے گا، غائب کر دے گا. تو اس لیے ہم بھی تنقید نہیں کرتے، ہم بھی بات نہیں کرتے کیونکہ ہمارے پر بھی جلتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس کے بھی پر جلتے ہیں اسرائیل سے. آپ کرتے ہیں اسرائیل پہ بات، ہم کرتے ہیں، پاکستانی کرتے ہیں. آپ آج کر کے دیکھو اسرائیل پہ بات، آپ کا ولاگ وغیرہ، آپ کا پروگرام جو ہے وہ ٹی وی سے ہٹا دیا جائے گا، چینل سے ہٹا دیا جائے گا، آپ کا یوٹیوب سے ہٹ جائے گا. پھر نہیں کرتے بات بھائی. ہو سکتا ہے وہ بھی نہ کرتا ہو. وہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشنس کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے بھی نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. باقی ملکوں پہ کرتا ہے. انڈیا پہ بھی اس نے کی ہوئی ہے تنقید، بہت زیادہ کی ہوئی ہے. تو پھر آپ کیا چاہتے ہو؟ جس طرح سے آپ چاہتے ہو وہ اس طرح سے کہے کہ عمران خان توشہ خانہ چور ہے، عمران خان بے ایمان ہے، عمران خان کرپٹ ہے. تب آپ راضی ہوگے، تب آپ کے لیے وہ مسلمان بھی اچھا ہو جائے گا، وہ آپ کا کافر بھی اچھا ہو جائے گا. تب آپ کے لیے وہ پاک صاف نیک پرہیزگار ہو جائے گا. جس طرح سے آپ آج کل ایک ڈرائی کلینر لگایا ہوا ہے، پریس کانفرنس والا اس میں سے گزارتے جو ڈرائی کلین کرتے جاؤ، گزارتے جو ڈرائی کلین ہوتے جو، ڈرائی کلین ہوتے جو، گزرتے جو، گزرتے جو، ڈرائی کلین ہوتے جو. یہی کام تماشا لگا ہوا ہے. اس ڈرائی کلینر میں سے کل کو جیفری رابرٹسن بھی گزر گیا تو آپ کے لیے وہ بھی نیک پرہیزگار اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. مجھے تو یہی لگتا ہے. پھر آپ کہتے ہو کہ جی 9 مئی کے واقعات پر دشمن خوش ہوئے اور جو ہے انہوں نے پروگرام کیے. اوبیسلی خوش ہونا انہوں نے. 9 مئی کے واقعات پر ہماری افواج کے خلاف ہوئے. کون انوالو تھا، کون انوالو نہیں تھا، اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن واقعات غلط تھے، وہ میں مانتا ہوں کہ واقعات غلط تھے. کم از کم اتنا ایکسٹریم تک نہیں جانا چاہیے تھا. اب کنہوں نے کروایا، کنہوں نے نہیں کروایا، جنہوں نے کروایا جو لوگ تھے اس کے پیچھے بہت سارے اس ٹائم ریومرز ہیں.
بہت سارے لوگوں کی مختلف آراء ہیں اس کے اوپر، تو ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے. ہاں واقعات غلط ہیں. آپ کہتے ہیں اس کے بعد دشمن خوش ہوئے، اوبویسلی ہوئے. پاکستان جلے دشمن خوش نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. آپ کا گھر جلے آپ کا شریک خوش نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو obvious سی بات ہے، یہ ہوں گے. اچھا لیکن اگر آپ دشمن کو ہی خوش، اگر آپ دشمن کو اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں کہ یار دشمن یہ کہہ رہے ہیں یا دشمن وہ کہہ رہے ہیں، یا دشمن کی باتوں پر اگر آپ اتنا غور کرتے ہیں، تو پچھلے دن وہی دشمن ایک پروگرام کر رہا تھا، اس کے اندر وہ ایک 4 اسٹار جنرل کا ایک چھوٹا سا کاٹیج دکھا رہا تھا کہ یار یہ اس کا 10 مرلے کا گھر ہے اور تم اپنے گھر دیکھو. پھر اس کو بھی دیکھیں، پھر تمام باتیں مانیں، پھر وہ کڑوا تو میٹھا میٹھا ہاپ والا کام نہ کریں. پھر دشمن کی تمام باتیں سنیں، اس کو تسلیم کریں. وہ کہتا ہے آپ پاکستان ڈبو گئے ہو، وہ کہتا ہے کہ ہم جو پچھلے 70 سال میں نہیں کر سکے یہ 16 مہینے والے کر گئے ہیں. پھر وہ بھی تسلیم کریں، وہ تھو بھی برداشت کریں. اس پہ آنکھیں بند کر کے بھاگنے والی کرتے ہو. وہ خود کہہ رہے ہیں، جائیں سنیں پروگرام اس کا جس کے آپ حوالے دے رہے ہو نا پروگرام کا بھی، کہ دشمن خوش ہو رہے تھے پروگرام کر رہے تھے. وہ ان کے پروگرام جا کے سنیں. وہ کہتے ہیں 70 سال میں ہم نے جو نہیں کر سکے وہ پچھلے 16 مہینوں میں ہمارے ملک کے بڑوں نے اور آپ لوگوں نے اور ڈینٹونک والے صاحبان نے اور ابھی وہ جو لندن بھاگ گئے انہوں نے کر دیا جو ہم پچھلے 70 سال میں نہیں کر سکے. پھر سب کچھ مانیں. آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ابھی میں پوائنٹس میں دیکھ رہا تھا، وہ آپ مجھے یاد آ گیا. ابھی آپ نے کہا کہ جی سلمان رشدی جو ہے نا وہ اس نے 1971 میں جو وہاں پہ مشرقی پاکستان میں ہوا اس میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے بڑی منفی باتیں کی، اور اس نے جو ہے وہ پاک فوج کی بڑی بے عزتی کی. اچھا سر مجھے ایک بات بتاؤ، وہ خواجہ آصف اور احسن اقبال صاحب جو فرماتے رہ گئے کہ جی ہم لوگ جنگیں ہارے ہیں، ہم لوگوں نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے، آپ خود ایلیگیشن لگاتے رہ گئے یہ 71 والی جنگ کا. یاد ہے پچھلے دنوں جب میاں صاحب اندر تھے، آپ خود پارلیمنٹ کے فلور پہ ٹھہر کے فوج کو گالیاں دیتے تھے. وہ باجوہ صاحب کی ٹانگیں کانپ گئیں اور فلانا ہو گیا، 65 کی جنگ آپ ہارے، 71 کی جنگ ہارے. میرے گھر میں یہ عمران خان نے بات نہیں کی تھی، یا آپ لوگوں نے، آپ کے لیڈران نے اسمبلی فلور پہ ٹھہر کے بات کی تھی. وہ کارگل میں پیٹ میں چھڑا گھونپا، وہ ممبئی حملے کروائے، وہ عمران خان نے باتیں نہیں کی آج تک اس طرح کی. وہ آپ کر رہے ہو. وہ اپنے ملک کی بات کر رہا ہے. اگر اس کو اپنے ملک کے کسی بھی ادارے سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ اس کی بات کر رہا ہے. وہ آپ کی طرح بکواس نہیں کر رہا کہ جی پاکستانی فوج نے یہ کر دیا تھا، پاکستانی فوج نے وہ فلانے ملک میں یہ کر دیا تھا، فلانے ملک میں یہ کر دیا تھا، فلانے ملک میں یہ کر دیا تھا، فلانی کانسپریسی کی، فلانی سازش کی. وہ اپنے حساب سے اپنے حوالے سے کہہ رہا ہے. بات غلط ہے، صحیح ہے، درست ہے. 2 بڑوں کی لڑائی ہے، نہ آپ کا کوئی کام ہے نہ میرا کوئی کام ہے. آپ درمیان میں ایسے ٹپوسیاں مارتے پھر رہے ہو، حالانکہ نہ مسئلہ آپ کا ہے نہ میرا ہے. 2 لوگوں کا مسئلہ ہے، عمران خان کا ان کا، وہ آپس میں سارٹ آؤٹ کر لیں گے. اور آپ کو زیادہ تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارٹ آؤٹ ہونا ہے ایشو ایک دن. کیونکہ جس حساب سے آپ ملک کو ایل لگا کے گئے ہو نا، اب اس کو واپس سٹیبل کرنے کے لیے آپ کے بھی ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. آپ بھی نہیں چاہتے کہ ہم حکومت میں ہیں، اس کو ہمیں سٹیبل کرنا پڑے. مہنگائی کا جو حال ہے نا، جو آپ ایگریمنٹس کر کے گئے ہو، ڈینٹونک صاحب ابھی جب ایگریمنٹ کر کے گئے ہو نا، وہ اپنی قوم کو بتاؤ. آپ نے تو وہ سوشل میڈیا پہ چھوڑے ہوئے ہیں اپنے گماشتے، وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ صاف فرماتے ہیں، یہ آپ کے سوشل میڈیا والے جو گماشتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف صاحب کے دور میں جو ہے، یہ میں نے اس کو اوپن کیا ہوا، کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب کے دور میں پیٹرول 71 تھا. او بھائی او جاہلو، حکومت ختم ہونے سے 1 مہینہ پہلے اگر وہ 71 کر گئے تھے تو اس میں کون سا بڑا تیر مارا؟ باقی ٹائم تو وہ آپ اوور 100 ہی ڈلواتے رہ گئے، 100 ڈلواتے رہ گئے، اوور 100 ڈلواتے رہ گئے. اگر ڈالر 117 تھا تو اس کا میکسیمم ٹچ کیا تھا؟ 127.
اور ڈار صاحب کی یہی کارکردگی کہ ڈالر کو آرٹیفیشل کنٹرول رکھتے ہیں، اور جیسے ہی حکومت ختم ہوتی ہے حکومت چھوڑ کے جاتے ہیں، ڈالر جو اب اپنی مارکیٹ پرائس پہ آنے لگتا ہے اور وہ جمپ کرتا ہے، پھر آپ کہتے ہو ہائے 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 ڈار صاحب تسی تے گریٹ سی، تسی تے ڈالر نو بڑا نت پا کے رکھی سی، ہن تے ساڈے قابو کوئی نہیں آندا۔ یہ جاہلو، عوام مر گئی ہے، رل گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، وہ کچھ بے غیرت بیٹھے ہوئے ہیں کہنے پر۔ میں افیکٹ ہو رہا ہوں نا مہنگائی سے، میں گالی دوں گا، ہر اس شخص کو گالی دوں گا جو کہ اس کا ذمہ دار ہے۔ ہاں تم لوگ ذمہ دار ہو، یہ جو بھی کر کے گئے ہو نا 305 پہ پیٹرول، 65 روپے بجلی، ابھی کچھ دنوں میں 380 روپے پہ پیٹرول، 90 روپے بجلی، یہ ان سے نظریں بچانے کے لیے، ان معاملات سے نظریں چرانے کے لیے، یہ سب تمہارے ڈکوسلے ہیں، ڈرامے ہیں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں اس کو توشہ خانہ والے معاملے پہ پھر بات کریں گے۔ بہرحال ڈنٹونک والے باندر صاحب جو ہیں وہ توشہ خانہ کے تحائف کے حوالے سے میرے خیال میں تھوڑا سا وہ ایک چیز بھول گئے ہیں کہ وہ ایک لسٹ پیش ہوئی تھی عدالت کے اندر، اگر اس میں کسی ایک پولیٹیشین کا ٹوٹل نکالا جائے نا تو اس کا 10% بھی عمران خان نے توشہ خانہ سے نہیں لیا۔ اپنا خیال رکھیں اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویلاگ میں، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔